अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। मशरिक़ वस्ता जंग की जानिब बढ़ने लगा है और आप सब जानते हैं कि धमकियों के साए में मुज़ाकरात जो हैं वो माकर हो गए हैं और गैर मुय्यना मुद्दत तक की सीज़ फायर की बंदिश जो थी उसके अंदर जो है उनको तौसी कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद का फुक़दान है और अमन मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। अमरीका और ईरान दोनों जानिब से जो है वो डेडलॉक है और शराइत ऐसी हैं जिनकी वजह से मामलात आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। सिफारती कोशिशों के साथ साथ बयानबाजी का भी सिलसिला जारी है। ईरान को छोड़कर अगर देखा जाए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनके बयानात जो हैं वो काफ़ी हद तक अमन मुज़ाकरात के अमल को जो है वो मुतासिर कर रहे हैं और जो मुआहदा होना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था, उसमें कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात है, जिनकी वजह से मामलात अभी तक जो हैं वो हल तलब हैं। आबना हुर्मस की बंदिश से आलमी मईशत पर बदतरीन असरात आते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि महंगाई की जो लहर है जो रुक गई है उसके अंदर दोबारा इजाफा हो सकता है अगर आबना हुर्मस पर ईरान की जानिब से बंदिश और दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से जो बंदिश का सिलसिला जारी है, डेडलॉक यहां पर भी बरकरार है। और जौहरी अफजूदा यूरेनियम जो है उसको कहां रखना है, ईरान के पास तो रखना नहीं है, अमरीका इसको खुद हासिल करना चाहता है और ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। कोई तीसरा फरीक आगे आ भी रहा है तो दोनों जानिब से इस बात को मुस्तरद किया जा रहा है कि दोनों जानिब से कोई ऐसा तीसरा फरीक जो है बीच में ना पड़े। क्या पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर आमादा कर सकती हैं? दोनों फरीकैन को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने में सरगर्म हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया है। जबकि अगर देखा जाए हमारी मशरक़ी सरहद के ऊपर भारत वो आलमी ताकत बनने का ख्वाब जो है मोदी ने दिखाया था पूरे इंडिया को, और अब कहा यह जा रहा है कि मोदी की वजह से ये ख्वाब जो है वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार जो है वो भारतीय मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जारियत का सिलसिला जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ कर चुकी है और गोदी मीडिया जो है मुसलमानों की मुल्क दुश्मन करार देने में मसरूफ़ है और मुसलमानों के ऊपर ज़मीन इंडिया के अंदर तंग होती हुई नजर आ रही है। मोदी की नाअहली की वजह से भारतीय मईशत को तवानाई बहरान, करेंसी पर दबाव और तहसीलात ज़र में कमी जैसे संगीन मसाइल का सामना है और इस सब का जिम्मेदार जो है वो इंडिया की आवाम जो है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को समझती है। तो निजात दहिंदा जो है वो खुद ही निजात का मसाइल का बाइस बन गया है, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो मुसलसल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मेहमानों साहब का तारुफ कराऊं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर सिद्रा सदोज़ई साहिबा माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एयर वाइस मार्शल साहब, जिस तरह की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जंग के बादल अभी भी मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक मुआहदा नहीं हो जाता, सीज फायर जो है वो तो जारी है, गैर मुय्यना मुद्दत तक इसको तौसी कर दी गई है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर मुज़ाकरात और उसके बाद मुआहदा होने का इम्कान है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो इनके कोर इश्यूज है जो दोनों तरफ से एक्सेप्ट नहीं किए गए पहले दौर मुज़ाकरात के पहले दौर में, वो तो दोनों साइड्स को पता है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई है। और उसमें से कुछ चीज़ें उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, जैसे लेबनान की जंग, उसमें इसराइल की जो उधर वो कार्रवाई कर रहा था उसके बारे में ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू था। वहाँ पे एक हल्की ऐसी, जिस तरह की वो गाज़ा में जंगबंदी करता है इसराइल, वैसी ही वहाँ पे भी चल रही है। लेकिन जो कोर इशू जैसे आपने भी किया है कि यूरेनियम का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अगर ये है, तो ये तो उनको पहले से पता थे। मैं नहीं समझता कि 2-3 मुज़ाकरात में एक हतमी मुआहदा होना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का जारी रहना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब अगर मुज़ाकरात जारी रहेंगे तो फिर किसी को जंगबंदी में तौसी के लिए नहीं कहना पड़ेगा। इस तरह की सीज़ फायर 2-2 साल रहती हैं जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती और मुज़ाकरात के दौर चलते हैं और आगे जाके वो मसले हल होते हैं। अब मेरे ख्याल में एक तो जो अगर ट्रंप के आपने बयानात का जिक्र किया, तो वो तो कभी भी रैशनल नहीं रहे, इरेटिक किस्म के उनके बयानात होते हैं। ज़्यादा मेरे नज़दीक इस वक्त वो जिस कैच 22 सिचुएशन में फंसे हुए ट्रंप, वो ईगो का मसला ज़्यादा बना हुआ है, जो उनको डोमेस्टिक महाज के ऊपर जो उनको पॉपुलैरिटी नीचे गई है, उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी नीचे गई है। अगरचे उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो
اپروو بھی کرائی ہیں، لیکن ایک بڑی آپ کو چیز اس میں نظر آتی ہے کہ ڈیموکریٹس نے بہت سارے ایشوز میں بھاری تعداد میں، اکثریت تو نہیں ہے، بھاری تعداد میں ان کے جو ڈیزائر تھے ان کے ریپبلک کے، اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ایران کا سٹانس اپنی جگہ میرے نزدیک وہ لاجیکل تو ہے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو کہیں نہ کہیں میلو ڈاؤن ہونا پڑتا ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے۔ جو اسٹریٹ کے اندر ہے وہ بلاکیڈ ان کا چل رہا ہے، جو انڈین اوشن میں ہے وہ امریکن نے اپنا بلاکیڈ لگایا ہوا ہے۔ آج تو ایران نے باقاعدہ اعلان کیا کہ انہوں نے آفیشلی پہلا ٹول بھی آج لے لیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 شپس کے اوپر انہوں نے ان کو چیک کیا ہے، انڈین اوشن میں امریکن کر رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ ٹرمپ کی سائڈ کے اوپر ایگو کا مسئلہ ہے، ایران کے اوپر اگر میں کہوں کہ ہارڈ لائنر ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ان کے اندر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا جو ہے ایگزیکٹلی ایکسیپٹ کیا جائے۔ جہاں تک یورینیم کے بعد میں فائنل ایک کہوں گا کہ دیکھیے امریکہ کو چاہیے کہ کم از کم جو این پی ٹی کے اندر جو جہاں تک دیا ہوا ہے 3.5 بلکہ کئی کیسز میں 20% انریچمنٹ، دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل۔ اور پہلے بھی آئی اے ای اے جو ہے وہ آ کے ان کو وزٹ کرتی رہی ہے، آپ ایگریمنٹ کریں، اس کی سپرویژن میں دیں، وہ اپنے ہر 3 مہینے بعد ان کے چیک کریں، تو کہیں نہ کہیں۔ لیکن یہ ہائیلی ارریشنل ہے کہ تمام انریچ یورینیم وہ 400 کے جی یا 420 کے جی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ آئی تھنک دیٹ از ایبسلوٹلی ارریشنل۔ تو کہیں نہ کہیں دونوں سائڈ پہ کوئی ریشنل ہو کے تو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ شروع کیے جائیں، مذاکرات دوبارہ شروع ہونے ضروری ہیں، اور یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ہارڈ لائنر جو ہیں وہ آگے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بنتے بنتے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صدر صاحبہ، جس طرح کی میجر صاحب نے بات کی ہے، اس صورتحال کے اندر ایران کے اندر سوچ کا اور فیصلہ سازی کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف حکومت کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھے، معاہدے کے لیے کسی نہ کسی شرائط کے اوپر راضی ہوا جائے، لیکن پاسداران انقلاب کا جو موقف ہے اس کے اندر باقر غالباف جو ہیں وہ ہارڈ لائن کے اوپر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جاریت کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں ان کی طرف سے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے خود ایک سوچ نہیں ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں، ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ مصالحت کی جائے، دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ جارحیت کی جائے، یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر فیصلہ ہونا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اس سچویشن میں اگر ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جاتا تو یہ بڑی فیوریبل سچویشن تھی ایران کے لیے، کہ جہاں اٹھ کے ابھی امریکنز خود بیٹھے ہوئے ہیں آ کے مذاکرات کرنے کے لیے، اور جہاں پہ ایک امریکہ کی طرف سے بھی گرین سگنل دیا جا رہا تھا کنٹینیوسلی کہ معاہدہ طے پائے جانے کے بہت سارے امکانات دیکھے جا رہے تھے، لیکن یہاں پہ بیک آف ہو جانا جو ہے وہ اس وقت ایران کے لیے اس کو بیک فوٹنگ پہ لانے کے مترادف ہے۔ ایران کا مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جانا اٹسیلف جو ہے وہ بہت ساری شرائط کو منوا سکتا تھا، لیکن یہ جو ایک ڈیوائڈ نظر آتی ہے ہمیں ایران کے اپنے اندر، اس کی وجہ سے نہ صرف یہ جنگ پرولونگ ہو رہی ہے بلکہ اس کی وجہ سے خطے میں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو جن کی وجہ سے خطہ متاثر ہو رہا ہے۔ اگر ہم آئل کی بات کریں، اگر ہم پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی بات کریں یا اکنامک سچویشن کی بات کریں، تو اٹس ناٹ جسٹ ایران ورسز یو ایس اے ایٹ دا مومنٹ، اٹس آلسو ایران ورسز دا ادر اسٹیٹس وچ آر اراؤنڈ دس ریجن، کہ جس ایک اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے یا ایک اسپیسیفک ریجن کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ باقی اسٹیٹس کو بھی افیکٹ ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر میں خلیجی ممالک کی بات کروں تو ان کی اکانومی کو بھی ایک بڑا دھچکا اس جنگ کے بعد لگا ہے۔ آپ ان کی ٹورزم کو دیکھیے یا آپ ان کے معاشی جو وسائل ہیں ان کو دیکھیے، تو اس مومنٹ پہ ایران ایک بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ تھا، وہ اپنی شرائط کو منوا سکتا تھا اور اپنی شرائط کو جو ہے وہ بآسانی پٹ فارورڈ کر کے اس کو آگے لے کے چل سکتا تھا۔ ایران کا اس وقت مذاکرات میں شامل ہونا نہ صرف ایران کے لیے بلکہ سب کے لیے ایک بہتر موقع ثابت ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے، دونوں ایک پیج پر نہیں ہے، لیکن اگر گزشتہ روز ایرانی صدر کا بیان دیکھا جائے ایکس کے اوپر جو انہوں نے بھیجا ہے، اور اس کے اندر مسعود پزشکیان صاحب یہ والی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایرانی عوام اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، اور جس طرح کے انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی نرمی ہم نہیں دکھائیں گے، تمام تر فیصلے جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو یہ والی بات جو ہے وہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہے کہ عوام ایک پیج پر ہے یا پھر پاسداران انقلاب کی جانب سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔
امریکی ایرانی صدر تو یہ والی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تمام تر معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. دیکھیے اگر تمام تر معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے تو آج یقیناً مذاکرات شروع ہو چکے ہوتے ایز دے ور شیڈیولڈ. تو یہاں پہ ایک ہارڈ لائنر یا آپ یہ کہیے کہ ایک گریو اسٹرینتھ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ایرانی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس وقت خود سے فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جہاں تک بات ہے عوام کی، تو عوام کی سپورٹ تو ہمیشہ سے حاصل رہی ہے آپ کی لیڈرشپ کو، چاہے ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا چاہے جو ہے وہ جنگ کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو عوام کی سپورٹ. ایون میں 2-3 دن پہلے یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ سویلین آبادی جس میں خواتین بھی شامل تھیں، بچے مرد تمام لوگ شامل تھے، یہاں تک کہ 13 سال کے بچے بھی جو ہے وہ والنٹیئر کرنے کے لیے آ گئے تھے کہ ان کیس آف نیڈ ہم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اس سے کوئی شک نہیں کہ عوام کا اعتماد اپنی حکومت کے اوپر ہے، لیکن جو ایک ہکت ہے یا جو ایک ڈیوائڈنگ فیکٹر ہے وہ اس ٹائم پہ پاسدارانہ انقلاب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مذاکرات آگے نہیں چل پا رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ آپ چیزوں کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی سچویشن تھی کہ پہلے تو امریکن جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئے تھے مذاکرات سے، لیکن آج جب ایران اپنی شرائط منوا سکتا تھا کہ جہاں پہ دوسرے راؤنڈ میں امریکنز آلریڈی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، تو بہت گولڈن موقع تھا ایران کے لیے کہ وہ اپنے ٹرمز کے اوپر آ کے بات کرتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایران کو اس ٹائم پہ یہ ڈیوائڈ جو انٹرنل ڈیوائڈ ہے اس کو چھوڑ کے ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور دس از دا ہائی ٹائم اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم کہ جہاں پہ ایران ایک نئے دیکھیں ایران نے ایک جو نوشن تھا اس کو چینج کیا. ایران نے ایک واحد ملک جو لڑ رہا تھا 2 طاقتوں کے ساتھ، اور نہ صرف لڑ رہا تھا بلکہ گھٹنوں پہ لے کر آیا ہے ایران. یہ ہم نے 50 دن کی تقریباً جنگ دیکھی، اور اس سے بھی پہلے یہ 45-50 سال کی ایک کولڈ وار سمجھ لیں اس کو، یا ایک سچویشن آف اینیموسٹی سمجھ لیں کہ جہاں پہ ایران نے سروائیو کیا ڈسپائٹ دا فیکٹر کہ اس کے اوپر بہت ساری سینکشنز تھی، اور ان سینکشنز کے ہونے کے باوجود ایران بڑے بھرپور طریقے سے فاتح کے طور پہ اس جنگ سے نکل کے سامنے آیا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ. فواد صاحب آپ کی جانب یہ سوال لے کر آؤں گا. مسعود پزشکیان صاحب نے جو کل ایکس کے اوپر بیان دیا ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے ایران مذاکرات کا حامی ہے اور مذاکرات کے لیے تیار بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات جو مؤخر ہوئے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایرانی صدر تو یہ والی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ مذاکرات کو تیار ہیں اور ویلکم کرتے ہیں جو بھی فریق آگے آئے اور مذاکرات کرے، ہم پوری طرح تیار ہیں. تو کیوں بنتے بنتے بات جو ہے وہ بگڑ گئی اور مذاکرات مؤخر ہو گئے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی بیچ کا راستہ ابھی بھی موجود ہے جس کے اوپر پاکستان کو کوششیں کرنی چاہیے اور دونوں فریقین کو بٹھانا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ 1-2 دن میں کلمنیٹ کرنے کی کوشش کریں تو شاید وہ نہ ہو پائے. یہ مذاکرات ہفتوں یا مہینہ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دیر از اے وے آؤٹ. دیکھیے جو بھی مذاکرات میں شامل ہوتے ہیں وہ کنٹریز ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جب یہ مذاکرات کی سیز فائر کی بات ہو رہی تھی کہ سیز فائر ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ کلمنیشن کی طرف جائیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اسٹیٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی کر دینا فرام امریکہ، میں سمجھتا ہوں یہ شاید پری میچور تھا، اور یہ مذاکرات کو نہ ہونے کے لیے یہ ایک نقطہ کافی تھا. حالانکہ ایران جو ہے اس نے اس چیز کا عندیہ دیا تھا کہ جی جب آپ سیز فائر ہو بھی گیا ہے، اور اس نے اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھول بھی دی تھی، تو یہ ناکہ بندی جو ہے وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ قبل وقت تھی. اور میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے نیگوسیشن ہمیشہ اوپن رہتی ہیں، چاہے وہ بیک چینل سے ہوں چاہے وہ عورتیں طور پہ ہوں. جو ان کے بیانات دونوں ممالک کی طرف سے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشن کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، اور شاید یہ جو نیگوسیشن کا دوسرا دور ہے وہ عنقریب جو ہے وہ انشاءاللہ سماعت میں ہوگا.
اچھا ساجد حبیب صاحب، جس طرح کی بات کی ہے میجر صاحب نے، آگے بڑھتے ہوئے اگر دونوں فریقین کی جانب جائیں تو دونوں فریقین کی جانب سے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 420 کلو یورینیم افزودہ جو تھی وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے ایران کے لیے، یا پھر آبنہ ہرمز کی امریکی بندش؟ کیونکہ ان دونوں ہی معاملات کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے. دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ حل ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں معاہدہ ہوگا؟ اور ان دونوں چیزوں میں سے مین چیز کیا ہے ایران کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انریچ یورینیم ہے وہ تو زیادہ ایگو کا مسئلہ ہے ٹرمپ کے لیے، اور اسی طرح ان کے لیے پریسٹیج کا مسئلہ ہے ایرانینز کے لیے. اس کو جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم انٹرنیشنل جو عالمی توانائی کی ایجنسی IAEA ہے، اگر اس کے کنٹرول کو دے دیا جائے، اس کو ایران ایکسیپٹ کر لیتا ہے جیسے پہلے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا تھا، تو وہ مسئلہ تو وہاں پہ حل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ تو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اس کا کنٹرول ہے. اور میں یہ ایک گزارش کروں کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے ساتھ تھوڑا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات جیسے ہم نے کی کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ضروری ہے، باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایران کو سب سے بڑا فائدہ جو اب تک تھا یا ابھی بھی ہے کہ اس کو اخلاقی برتری حاصل تھی. ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ کوئی نیٹو کنٹری، کوئی یورپین کنٹری اس کے ساتھ نہیں شامل ہوا. ٹرمپ کی ریٹنگ نیچے گئی، اسرائیل کی جو سپورٹ تھی امریکن پبلک میں وہ نیچے گئی. لیکن یہ دو ملکوں کا، یہ کوئی دو ایسے ملکوں کی جنگ نہیں ہے کہ جس کا دنیا پہ اثر نہیں ہے. اس جنگ میں پوری دنیا کے اقتصاد کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور ابھی ایسے آپ کو شاید آج خبر سنی ہو کہ ادھر انڈونیشیا نے اس میں اسٹریٹ آف ملاکا کے اوپر ٹول لگانے کا اندیا دے دیا کہ ہم بھی لگائیں گے وہاں پہ. تو یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے. تو دیکھیں پوری دنیا، اگر دو ملکوں کا آپس میں معاملہ ہو تو وہ اس کو پرواہ نہیں، اپنے کام میں لگے رہیں گے. یہاں چونکہ پوری دنیا کی اقتصادیات ہرٹ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کل یورپین یونین نے جو ابھی تک ٹرمپ کے ساتھ نہیں تھی، اس نے ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ جو اخلاقی برتری تھی ایران کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. اگر وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھتا رہے گا تو یہ مسائل حل تو ہوتے رہیں گے. میں میجر صاحب سے ایگری کرتا ہوں، اس کو بھلے 1 سال لگ جائے، 10 سیشن ہو، لیکن آپ بات کرنے کے لیے بیٹھیں. جہاں تک آپ نے ان کے ایرانی صدر کی بات کی، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. IRGC نے اس کے اگینسٹ بڑا ہارڈ سٹینڈ لیا ہوا تھا. یہ فشرز ان کے اندر بھی موجود ہیں. ابھی میں ایک اور چھوٹی سی مثال دوں گا. جو بھارتی جہاز کے اوپر فائرنگ ہوئی، 1.5 دن کے بعد سرکاری جو ایران کا جو ان کا نمائندے نے بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کس نے فائرنگ کی ہے. سو آئی تھنک یہ انٹرنل ڈیوائڈ سے اور انٹرنل جس کو ہم کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ناکامی سے ایران نے پہلے بڑا نقصان اٹھایا ہے. اب تھوڑا سا ان کو بیٹھ کے ایز اے نیشن سوچنا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ کی اخلاقی برتری ختم ہو اور دنیا ساری آپ کے خلاف ہو جائے، بیکاز ہر کسی کا نقصان ہو رہا ہے. اس سے پہلے ان کو کم از کم، پھر میں وہی کہوں گا کہ مذاکرات کی میز پہ واپس آنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اگلے شاید 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں کچھ بہتر فیصلہ آئے. ڈاکٹر سدرا صاحبہ، جس طرح کی ایئر وائس مارشل صاحب نے بات کی ہے، آپ کی بات کو بھی انہوں نے آگے بڑھایا ہے. اگر انڈیا کی بات کی جائے، اس تمام تر صورتحال کے اندر انڈیا جو ہے وہ بالکل آف بالکل باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام تر معاملے سے، اور ان کی حکومت بالکل اس چیز کی ذمہ دار ہے جس کی نشاندہی اپوزیشن جماعتیں بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہوا، اس کے بعد آپریشن سندور ہوا، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ آپریشن سندور 2 کی ہم تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن انڈیا کے اندر حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. مسلمانوں کو جس طرح سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، زمین ان کے لیے تنگ کی جا رہی ہے، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں مودی سرکار کے خلاف کھل کر باہر آ گئی ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگلا الیکشن تو مودی جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو صورتحال انڈیا کے اندر بھی کچھ اچھی نہیں ہے. بیرونی معاملات کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات جو ہیں وہ بھی کافی سنگین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں انڈیا کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور خدا نہ خواستہ انڈیا کی جانب سے کسی قسم کی کوئی شرارت یا پراکسیز کو ایکٹیو کر کے پاکستان کے لیے مسائل پیدا تو نہیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں؟ اچھا، انڈیا کی بھی آپ نے خوب کہی، اور جس طریقے سے آپ نے مودی سرکار کا ذکر کیا، انہوں نے تو ابھی جو بہار کے الیکشنز ہوئے تھے، ریگڈ الیکشنز تھے، اور اس کے اوپر جو ہے اسمبلی کے فلورز پہ کھڑے ہو کے راہل گاندھی صاحب بھی جو ہے وہ کافی انہیں چیز کو پکار کی تھی. اور اگلے الیکشنز کی آپ نے بات کی، وہاں اس میں تو خیر مودی سرکار جو ہے وہ اس کو تو بالکل میں کسی قسم کی جیت دیکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جس طریقے سے آپ نے اپوزیشن کی بات کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے سر پہ یہ صحرا سجا تھا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو ٹیک دا لیڈ ایز اے میڈیٹر، تو وہاں پہ ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں کہ ہم وہ لوگ تھے جو ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے، اور ہم وہ لوگ تھے جو
ہمیشہ مدر لینڈ اور فادر لینڈ کر کے جو ہے وہ انڈیا کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے، بٹ پاکستان از ٹیکنگ دا لیڈ. پھر آپریشن سندور 2 کی آپ نے بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ آپریشن سندور 2 جیسی غلطی وہ دوبارہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ ایز این اینالسٹ میں یہ نہیں سمجھتی، اور میں یہ بات اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کل آئی واز ایٹ لائن آف کنٹرول، میری جوانوں سے بھی ملاقات ہوئی اور میں سلام پیش کرتی ہوں پاک فوج کو اور ان باہمت جوانوں کو وردی میں جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جس طریقے سے 10,000 فٹ کی بلندی پہ بھی ان کے حوصلے تھے کہ جن کو دیکھ کے بینگ سویلین مجھے لگتا ہے کہ ہمارا خون گرما جاتا ہے. بالکل ہمارے اندر وہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ 10,000 فٹ کی بلندی کے جہاں پہ سانس لینا میرے لیے دشوار تھا، میری ٹیم کے لیے دشوار تھا، لیکن وہ مستعد کھڑے ہوئے تھے، وہ چاقو چوبند کھڑے ہوئے تھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ برف ہے، آکسیجن کی کمی ہے. تو آپریشن سندور 2 کریں یا بند کریں، کھانی تو انہوں نے منہ کی ہی ہے. جہاں پہ بات پاکستان کی آئے گی تو پاکستان سے تو ان کو پہلے بھی منہ کی کھانی پڑی ہے، ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑی ہے، اور آگے بھی وہ اس قسم کی کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو منہ کی ہی کھانی پڑے گی. پھر آپ نے پراکسیز کی بات کی، دیکھیے انڈیا ہمارا کھلا دشمن ہے، کھلے دشمن کے ساتھ لڑنا کھلم کھلا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ابھی بھی ان کی پراکسیز کے ساتھ لڑ نہیں رہے یا ان کا کلا کما نہیں کر رہے یا ان کو منہ توڑ جواب نہیں دے رہے. آپ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ تمام دہشت گرد تنظیمیں جو ان کی پراکسیز ہیں، جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم انڈیا کر رہا ہے، ہم تو بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ بھی نپٹ رہے ہیں. جو لوگ ہتھیار چھوڑ کے واپس آتے ہیں تو ریاست ایک ماں کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو بھی گلے سے لگاتی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے نہ صرف اندرونی خطروں سے، اندرونی دشمنوں سے پاک فوج لڑ رہی ہے، اسی طریقے سے بیرونی دشمنوں سے بھی لڑ رہی ہے. لیکن مجھے شک یا اس پہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی قابلیت کی کمی ہے، جوش کی کمی ہے. اس میں ایک اور فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم نے مارکا حق دیکھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سویلینز ور اسٹینڈنگ ایز فرم ایز دا آرمی ور اسٹینڈنگ. اور میں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے پہلے بھی دیکھ کر آئی، ابھی بھی دیکھ کے آئی، کہ جہاں پہ مجھے یہ بتایا گیا ہمارے بہت سارے آرم آفیسرز سے کہ ہم لوگوں کے پاس آئے سارے سویلینز کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں آپ کے لیے. اور جس طریقے سے سویلینز کا ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں ہمارے گھروں کو نہ صرف انہوں نے محسوس کیا، ہمیں محسوس مقام پہ منتقل کیا، بلکہ جو ڈسٹرکشنز ہمارے ایل اے سی کے آس پاس ان کی پاک فوج نے اپنی جیب سے وہ سارا کچھ ہمیں ری بلڈ کروا کے بھی دیا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ دھرندر بنا سکتا ہے، 1 بنا سکتا ہے، 2 بنا سکتا ہے، وہ بالی ووڈ میں جو ہے وہ بڑے بڑے گانے نکال سکتا ہے، لیکن پاکستان سے، پاکستانی فوج سے جو ہے وہ اس کے سامنے آنے کی کرنے کی دوبارہ غلطی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے میجر فواد صاحب، جس طرح کی بات کی ہے ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے، کہتے ہیں نا کہ مودی نے جو گڑھا پاکستان کے لیے کھودا تھا اس کے اندر خود گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنا، معاشی میدان کے اندر پاکستان کو بالکل جو ہے زیرو کرنا، یہ ان کی ایک خواہش تھی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ مودی سرکار کی نااہلی کی وجہ سے بھارتی معیشت کو جو ہے وہ کئی بحرانوں کا سامنا ہے. توانائی بحران پر دباؤ بھی ہے، کرنسی پر دباؤ ہے، توانائی بحران کا سامنا ہے، اور ترسیلات زر میں واضح کمی ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار ان تمام تر بحرانوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لے گی اور اس کے بعد پاکستان سے بھی نمٹنا تو دور کی بات ہے، پہلے ان بحرانوں سے تو نمٹے مودی سرکار؟ جی بالکل آپ کی بات وجہ ہے. دیکھیے یہ جو مودی سرکار ہے پچھلے 14-15 سالوں سے انڈیا پر حکومت کر رہی ہے، اور جس طرح انہوں نے حکومت کی ہے اور جس ڈگر پہ آج انڈیا کو لے جایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اب شاید دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بی جے پی کی حکومت ہے یہی کافی ہے. جس قسم کی سورش جو ہے وہ ان کے ایکس اسٹیٹس میں ہے، منی پور، ناگالینڈ، آسام، کشمیر کی آپ حالات دیکھ رہے ہیں، پنجاب کے آپ حالات دیکھ لیں، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں جو آر ایس ایس کا جھنڈا اونچا کیا گیا اور اس کی ریٹیلیشن اب جو ہے وہ انڈیا میں محسوس ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نے جب یہ محسوس کیا اور ایک ہارڈ اسٹیٹ کا جو ہے عزم اٹھایا کہ اب ہم سب سے پہلے پاکستان ہوگا، ہمارے انٹرسٹ جہاں لائے ہوں گے ہم وہیں جو ہے ہماری اکانومی، ہماری فارن پالیسی اور ہماری سیکورٹی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ مینج ہوگی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد دنیا کو یہ باور ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک ملٹری مائٹ کے علاوہ ایک بہت زیادہ رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے. اور اس کے بعد جو مودی سرکار نے پاکستان پر کافی سالوں سے یہ الزام لگایا تھا کہ پاکستان جو ہے ٹیررزم ایز اے اسٹیٹ ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے, وہ بھی ایک بہت زیادہ پردہ اس کا فاش ہوا. اور اب دنیا کو اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ بی جے پی جو کہ آر ایس ایس کی پیروکار ہے اور انٹرن آر ایس ایس جو ہے وہ نازیزم سے بہت زیادہ متاثر ہے. تو نازی کا زمانے کا ایک ان کا جو منسٹر تھا پروپیگنڈا کا گوبل, اس کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ جی جھوٹ کو آپ اتنی دفعہ بولیں کہ وہ لوگوں کو سچ نظر آنے لگ جائے. مودی سرکار اسی نعرے پہ کاربند تھی اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ پاکستان کی جو ایکٹیو فارن پالیسی ہے اور یہ جو بنیان المرصود کا آپریشن ہوا, مارکہ حق ہوا, اور اس پہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ ملٹری طاقت بھی رکھتا ہے جی. اور وہ دنیا میں امن کا جو ہے وہ خواہش مند بھی ہے. حالانکہ اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایز اے میڈیٹر بٹوین یو ایس اور ایران جو ہے وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جی. اسی طرح انڈیا کی جو ریلیونس ہے یا جو انڈیا کا ایک خواب تھا ریجنل پاور کا یا پولیسنگ کا اس ریجن میں, وہ تو چکنا چور ہو ہی گیا ہے. اب انڈیا پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جی آپ نے جو کراس بارڈر ٹیررزم کا بازار گرم رکھا تھا نہ صرف پاکستان میں بلکہ مرزا صاحب یہ جو خواب چکنا چور ہوا ہے اس کا ذمہ دار یہ خواب دکھانے والا بھی مودی تھا اور اس کو چکنا چور کرنے والا بھی اتفاق سے مودی ہے. ایئر وائس مارشل صاحب اس اہم معاملے کے اوپر میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا. بھارت کے آرمی چیف جو ہیں وہ آپریشن سندور 2 کے بارے میں کل بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بول رہے تھے اب ہم پرانے اور نئے ہتھیاروں کے کمبینیشن بنا کر آپریشن سندور 2 کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی وہ آرمی چیف ہیں انیل چوہان صاحب جو آپریشن سندور 1 کے دوران جو ہے وہ بادلوں کا بہانہ بنا دیتے کہ ہمارے جہاز جو ہمارے پائلٹ ہیں وہ صحیح ایفیشنسی کی کارکردگی دکھا نہیں سکے کیونکہ بادل آئے ہوئے تھے, اور اس طرح کے بچکانہ بیانات جو ہیں وہ دینے میں یہ مشہور تھے. اب آپریشن سندور 2 کی بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان کو ان معاملات کے اوپر سیریس لینا چاہیے؟ کل بات ہو رہی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ انڈیا کا آرمی چیف اس کے علاوہ اپنی عوام کو اور اپنی حکومت کو اور کیا کہے گا, یہ مجبوری ہے ان کی. تو کیا یہ مجبوری کے تحت ہی بیانات دیے جا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. پہلے بھی جو معاملات تھے اس کے اندر جس طرح پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا, انشاءاللہ اس بار بھی ویسے ہی جواب آئے گا. میں ایگری کرتا ہوں کہ مجبوری ہے. انہوں نے وہاں پہ کوئی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے بہت بڑی پچھلے سال. اس سے پہلے 2019 میں بھی ہم نے ان کو کوئی فینٹاسٹک چائے پلا کے واپس بھیجا تھا. تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, اگنور کرنا چاہیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کو دینی پڑے گی. اپنے جو بچا کھچا رہا سہا مورال ہے ان کے ٹروپس کا. بائی دا وے انڈین آرمی میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ان کا ٹرینڈ ہے سوئسائڈز کا جو ڈپلائڈ ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں, جبکہ ہمارے جوان کیسی مشکل جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کبھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی نے پوسٹ اپنی چھوڑی ہو. تو یہ اس کی مجبوری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو بالی ووڈ کو ایک اگر رافیل ہوتے پارٹ 2 بنانی چاہیے, کیونکہ پہلے ان کے مودی نے کہا تھا 2019 کے بعد رافیل ہوتے, تو پھر دنیا نے دیکھا کہ جس رافیل کے اوپر ناریل واریل اور لیمو شیمو توڑے مرچیں رکھی گئی تھی اس کا ملبہ بھی 01 نمبر تھا اس کا ملبہ بھی پھر انہی کا سوشل میڈیا نے دکھایا, اور وہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ جو 4 ڈسٹروائے ہے اس میں وہ پہلا نمبر کا بھی شامل تھا. وی آر ویری کلیئر. آئی تھنک پاکستان نے یہ جو ڈیسائیڈ کیا ہے ان کا ایک آئی ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل, میرے ساتھ جانتے ہیں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھا جس میں ان کا یہی تھا کہ ایک ڈرامہ سٹیج کریں گے, اس کے بعد پاکستان کے اوپر کوئک ہیوی پاؤنڈنگ کریں گے, اسٹرائک کریں گے, اور اس کے بعد دنیا چھڑانے آ جائے گی, اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیں گے. لیکن ہم نے ثابت کیا کہ اگر آپ نے ایک شرلی چلائی تو وی آر گوئنگ ٹو ہٹ یو بیک فار آرڈیننس وچ واز مور دین دی 17 days وار آف 1965. تو وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دم بیک ویری ہارڈ اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں. عقل کرنی چاہیے, پڑوسی بن کے رہو, امن سے رہو. انشاءاللہ آپریشن سندور 2 ایئر وائس مارشل صاحب ہوتا بھی ہے تو ہماری پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے. ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے امن کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر
جنگ کے میدان میں بھی جیسے پہلے ٹھکانے لگایا تھا اس بار اس سے زیادہ کرارا جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میجر ریٹائرڈ فواز صدیقی صاحب اور ڈاکٹر سدرہ صدوزئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے تھے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کریں گے, جس کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی اس تمام تر معاملات کے اندر پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, کیسے پاکستان تمام تر چیزوں کو ٹیکل کرے گا. بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات ہو رہی تھی اور اس کے اندر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک اہم بیان جو گزشتہ روز سامنے آیا ہے اور اس کے اندر معاملات کھل کر سامنے آئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران مذاکرات کا حامی ہے اور پاکستان نے جو بڑی محنت کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک کوششیں دی, جس کی وجہ سے دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر آئے تھے. دوسرے مرحلے کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ کوششیں کی تھی. کیا پاکستان کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ پروگرام کے اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اس اہم بیان کے بعد کہ ایران مذاکرات کا حامی ہے اور مذاکرات کے لیے تیار بھی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اب بیچ کا راستہ نکلتا ہوا نظر آئے گا؟ ایران کے لیے مذاکرات کا جاری رہنا انتہائی ضروری ہے, اسی لیے تمام تر ڈیڈ لاک ختم ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلسلہ ٹوٹا تھا پہلا مرحلے کے اندر وہ سلسلہ دوبارہ جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی, میری نظر میں تو دیکھیے, جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایران کے اندر اگر آپ ایران کے پاور سٹرکچر کو یا اس کی انٹرنل ڈائنامکس کو جانتے ہیں, یقیناً آپ جانتے ہوں گے, وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک تو گورنمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے آف کورس, جو کہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا آپ نے ذکر کیا, ان کے اسپیکر آف پارلیمنٹ ہیں, ان کے فارن منسٹر ہیں, یہ لوگ ہیں آف کورس. لیکن ایک وہاں پہ ہیں IRGC جو کہ پاسداران انقلاب کہتے ہیں آپ کو. جب سے ایران میں انقلاب آیا اس وقت سے آف کورس ایک اسپیشل کور وہ جو ہے وہ اس کا دفاع کر رہی ہے. نظریاتی آئیڈیالوجیکل جو ٹیریٹریز ہیں ایران کی, جو ان کی آئیڈیالوجیکل ورلڈ ویو ہے, یا دنیا کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کا فیصلہ IRGC کی تائید کے بغیر کچھ لوگوں کے مطابق ممکن نہیں ہوتا. تو اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو پاور سٹرکچر کے اندر ان کے سپریم لیڈر جو ہیں وہ بھی ایک بہت اہمیت کے حامل ہیں. ان کی آفیس دنیا میں جانے چلے گئے وہ, اس کے بعد جو ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سپریم لیڈر ہیں ان کے. لیکن کچھ لیک آف کلیئرٹی ہے کہ ان سے ان کا رابطہ کیسے ہے, ان کی صحت کیسی ہے. اس حوالے سے کچھ لگتا ہے کہ کچھ تعطل کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں کسی حد تک ہم آہنگی ایوالو کرنے میں وقت لگتا ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس ایران کی پاور سٹرکچر کو سمجھتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی جب تہران تشریف لے کر گئے تھے, اسی وجہ سے گئے تھے کہ وہ ان تمام معاملات پر جہاں پہ نقطہ نظر میں فرق ہے اس کو کم کیا جائے اور ایک ہم آہنگی ڈیولپ کی جائے. ان کا جو دورہ ہے وہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ 1 دن کا تھا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ 2 یا 3 دن وہاں رکے. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے یعنی وہ پاسداران انقلاب کا ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہے, کچھ لوگوں کا ڈفرینٹ ہے. اور اس میں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. اوبیسلی کسی بھی ملک میں مختلف آرا ہو سکتی ہیں, لیکن یہ تاثر کچھ حد تک ہم دیکھ رہے تھے, میڈیا میں آ رہا تھا کہ غالباً ایران کے تمام لوگ ایک طرح سے سوچ رہے ہیں. نہیں, وہاں پہ بھی 2-3 آرا ہیں. کچھ لوگ تو آف کورس ایک ہارڈ لائن اپروچ کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ کو جاری رکھنا چاہیے, ہم جو ہیں اپنی جو بھی ان کے موقف ہیں اس پر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا موقف ہے, وہ غلط موقف ہو سکتا ہے, یہ صحیح, اس پہ ہم ڈیبیٹ کبھی کر لیں گے. دوسری چیز جو ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم 50 سال سے حالت جنگ میں ہیں آلموسٹ, آپ جانتے ہیں کہ یہ اس ریولوشن جو ایرانین ریولوشن سے پہلے ایران کا کمپوزیشن جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ تھا. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایران کی ایک بہت ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے, یہ بالکل صحیح ہے, ایران کی بہت پرانی تاریخ ہے. لیکن جو کرنٹ سسٹم آف گورنمنٹ ہے یہ صرف کچھ سال یعنی 40-50 سال پرانا ہے. اس سے پہلے وہاں شاہ ایران تھے, اس سے پہلے اور سسٹم آف گورنمنٹ تھا, پرائم منسٹر مصدقی تھے, وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا. یہ جو کرنٹ سسٹم ہے یہ ایک نئی چیز ہے. یہ ایران ہمیشہ ایسے نہیں گورن کیا جاتا تھا. تو جس ملک کی اتنی لمبی تاریخ ہو تو آپ سمجھتے ہیں منطق تو یہی کہتی ہے نا کہ اس میں مختلف آرا کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. تو اوبیسلی اس رائے کا اس وقت جو رائے ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ اس مسئلے کو ڈائلاگ کی طرف لے کر جانا چاہیے. کچھ مبصرین کے مطابق یہ آواز تھوڑی کمزور ہے ابھی وہاں پہ, یعنی وہاں پہ ابھی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید
ہارڈ لائن اپروچ ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، آپ نئے ہرمز کو بند رکھیں، وٹ ایور، جو بھی اس کے اوپر ہم کبھی بات کر لیں گے۔ تو یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف آراء ہیں جن کے اوپر ہم آہنگی آنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ کا اسلام آباد ٹاکس کا راؤنڈ 2 جو ہے اس میں تھوڑا سا تاخیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو وہ یہی ہے کہ جو لوگ ہیں اس پروسیس میں انوالو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جب سیکنڈ راؤنڈ ہو تو وہ تمام تحفظات جو ہیں چاہے یہاں ہیں یا امریکہ میں ہیں ان کو کسی حد تک کم کر لیا جائے، یا اس حد تک لے آیا جائے کہ جب ملاقات ہو تو پھر اس وقت جب اٹھیں تو کچھ نتیجہ خیز یعنی اعلامیے کے ساتھ نکلیں، کوئی ایکارڈ ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے۔ تو یہ حوالہ ہے، یہ اس وقت صورتحال تو ملک صاحب جس طرح ایک طرف ایرانی صدر جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ مذاکرات کے حامی ہیں، دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مکمل جنگ بندی اسی صورت ہوگی جب امریکی ناکہ بندی ختم ہوگی۔ آئی تھنک ان کا اشارہ اس جانب بھی ہے کہ مذاکرات بھی اسی وقت ہوں گے جب امریکی ناکہ بندی ختم ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئے بغیر مذاکرات کا دوبارہ آغاز ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ سیز فائر ہوا تھا تو اس کے وقت جب پہلے تو بہت سب لوگ خوش ہوئے، پھر اس کے بعد ایک سوال ایران کی طرف سے آیا کہ دیکھیے لیبنان میں ابھی بھی، کیونکہ اسرائیل نے اپنی جو بربریت تھی وہ جاری رکھی وہاں پہ، تو لیبنان کے اندر، تو اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ایران نے کہ دیکھیے یہ تو لیبنان میں ابھی تک سیز فائر نہیں ہوا تو ہم نہیں آئیں گے مذاکرات کے لیے، اور اپنا ہرمز انہوں نے نہیں کھولی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وجوز اس کے کہ یہ ایگری ہو گیا تھا کہ سیز فائر ہو گیا ہے، اپنا ہرمز کھل جائے گی، لیکن ایران نے اپنا ہرمز نہیں کھولی، اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ لیبنان میں ابھی تک جو ہے وہ گولہ باری جاری ہے۔ تو اس صورتحال میں جب کہ آبنائے ہرمز بند تھی، پھر بھی امریکنز آ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یہ جو ایرانین ہیں یہ بھی آ گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ولنگنس ہوتی ہے تو یہ مطلب اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جاوید ملک صاحب، جس طرح کی آپ نے بات کی ہے کہ ایک سٹنگ کے اندر یہ تمام تر مسائل حل نہیں ہوتے، ابھی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے اندر بھی ہمارے مہمان اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ اتنے زیادہ سفارتی سطح پر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک دو میٹنگز کے اندر نہیں حل ہوتے، 6 مہینے سال بھی لگ جاتے ہیں، 2 سال لگ جاتے ہیں۔ سابق سفیر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتکاری جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ کچھ زیادہ امید، یا پوری دنیا جو ہے زیادہ امید لگا رہی ہے کہ معاملہ جو ہے 1-2 ملاقاتوں کے اندر حل ہو جائے اور کوئی بڑا معاہدہ ہو جائے، بڑی ڈیل ہو جائے؟ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، سفارتی سطح پر تمام تر چیزیں جو ہے وقت مانگتی ہیں اور اس معاملے کے اوپر بھی وقت لگے گا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیے کچھ معاملات تو ایسے دیکھیے ایک جو ہوتی ہے نا جنگ، مثلا اگر کوئی جنگ فوراً شروع ہوئی ابھی 2 ممالک کے درمیان کچھ ایشو پہ اور اس کو ریزالو کر لیا گیا، بیٹھ کے سیز فائر ہو گیا، معاملات طے ہو گئے، ایوری بڈی گوز بیک ٹو جو جنگ سے پہلے کی حالت تھی۔ یہاں پہ سچویشن مختلف ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے ایک لمبی تاریخ ہے، 50 سال پرانے ایشوز ہیں، اور ایک آپ نے جو یہ سفارتکاری کے ذریعے جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی تھی، آپ نے جنگ کو روکا ہے، جنگ رکی ہوئی ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آبنائے ہرمز بند ہے، کچھ ادھر ادھر فائرنگ ہو جاتی ہے جہازوں پہ، جو وہاں پہ بحری جہازوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اوبیسلی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کچھ ایشوز ہیں، لیکن جو اوور آل جو جنگ کی بمباری ہو رہی تھی، سوٹیز ہو رہی تھیں، جہاز اڑ رہے تھے، ڈسٹرکشن ہو رہی تھی، وہ تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ تو اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں سفارتکاری جو پاکستان کی طرف سے کی گئی اس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف پاکستان کی کامیابی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ دونوں ممالک کے لیے بھی ایک اچھا ہے کہ پاکستان نے ایک میڈیشن کے ذریعے ان ایسے متضاد آراء رکھنے والے ممالک کو جمع کیا اور پھر ان کو کنونس اس حد تک تو ضرور کر دیا کہ سیز فائر کر لیں، اور ابھی بھی سیز فائر کی توسیع ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان اٹ سیلف بہت بڑی کامیابی ہے سفارتی سطح کے اوپر۔ تو جو لوگ سفارتکاری کو سمجھتے ہیں، جنگوں کی ہسٹری سے واقف ہیں، ملٹری اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں، وہ آپ سے ایگری کریں گے کہ بالکل یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن آف کورس وہ کامیابی کے اندر ابھی بھی تشنگی ہے جب تک اس کا ایک دیر پا حل نہیں نکلتا، اور اس کے حوالے سے یہ بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ باضابطہ طور پر اسلام آباد ٹاکس کے راؤنڈ 2 نہیں ہو رہا اس وقت اسلام آباد میں، لیکن میں آپ کو یہ وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ پس پردہ مذاکرات جاری ہیں۔ میرا اگلا سوال ملک صاحب اسی حوالے سے تھا کہ پاکستان کی کتنی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، مزید بڑھ گئی ہے، جب تک دوسرا مذاکرات کا دور شروع نہیں ہوتا پاکستان جو ہے وہ مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت بھی تمام تر اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں، دونوں فریقین کے درمیان پاکستان ویسے ہی پل کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
جب تک مذاکرات کا دوسرا دور نہیں شروع ہوتا، جب تک پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے اور کتنی زیادہ ذمہ داری کا پاکستان اور مظاہرہ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، سفارتی تاریخ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہلی دفعہ دنیا کی اس کرنٹ، اگر ماڈرن ہسٹری کی آپ بات کرتے ہیں، تو وہ ایک گلوبل ڈپلومیسی کے سینٹر سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کو اس سے پہلے انفارچونیٹلی جو ویسٹرن پاورز تھیں یا جو گلوبل پاورز تھیں، وہ ایک محدود زاویے سے دیکھتی تھیں، جیسے ہمیں کہتے تھے ایف پیک ریجن، یعنی افغانستان، پاکستان، کبھی ساؤتھ ایشیا، مطلب وہ پیک کر دیتے تھے آپ کو کچھ ایسے ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ آف کورس آپ کی ایک جغرافیائی حدیں تو ملتی ہیں، لیکن آپ کی نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ایک انڈیویجول ملک ہے، ہماری اپنی کیپیبلٹیز ہیں، اپنے ٹیلنٹس ہیں، اپنی سکلز ہیں، ہمارا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے۔ وہ جو ورلڈ ویو ہے وہ پاکستان نے اس دفعہ اسرٹ کیا ہے دنیا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اب یہ جانتی ہے کہ پاکستان ایک سیریس گلوبل ڈپلومیسی کر رہا ہے، اور پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے، میں کہوں گا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، فورن منسٹر، ان کی ایک بہت میں سمجھتا ہوں انتھک محنت کی وجہ سے یہ ہم نے پاکستان کو اس ایک ڈپلومیٹک پیڈسٹل پہ کھڑا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ وہ لنچ تھا جو فیلڈ مارشل کا واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد ہماری امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کبھی بھی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کو بہت پازیٹیولی مینشن کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، اور پاکستان صرف اس کو کامیابی کے طور پر نہیں لے رہا، بلکہ اس جو ڈپلومیٹک گڈ ول ہم نے ڈیولپ کی ہے، کلٹیویٹ کی ہے، اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر رہے ہیں ہم ٹورڈز ورلڈ پیس۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک کلاسک کیس آف گلوبل ڈپلومیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر طالب علم ہوگا سفارتکاری کا، ڈپلومیسی کا، انٹرنیشنل ریلیشنز کا، وہ اس کو ایک ماسٹر کلاس کی طرح سے پڑھے گا، کس طرح سے پاکستان نے اپنے آپ کو ایک پیریفری سے، ایک آؤٹ اسکرٹ سے سینٹر سٹیج پہ بٹھایا۔ اور اب پاکستان صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمرہ دے رہا ہے جس میں آ کے وہ لوگ مل رہے ہیں، بلکہ اس کی تمام میڈیشن پروسیس کو، پورے نیریٹو کو شیپ کرنے میں پاکستان کا ایک عمل دخل ہے۔ جی اچھا ملک صاحب، آخری سوال میں آپ سے کروں گا، جس طرح کی صورتحال ہے، آبِ ہرمز کی بندش ہے، کہا جا رہا تھا کہ آبِ ہرمز اگر کھل جائے گی تو دنیا بھر میں جو مہنگائی کا صورتحال ہے اس کے نہ کمی ہوگی، جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ، تیل کی جو ترسیل ہے اس کا سلسلہ ایزیلی، اسموتھلی چلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک طرف ایران نے بندش کی ہوئی ہے، باہر سے امریکہ نے بندش کی ہوئی ہے، تو یہاں سے تیل کی ترسیل کا کام تو نہیں ہو رہا، مہنگائی کی سطح ویسے ہی ہے۔ جو جمود کی صورتحال ہے، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک مذاکرات یا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا یہ جمود کی صورتحال طاری رہے گی، یا پھر اس کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھئی دنیا بھر میں مہنگائی جو اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہاں سے تیل کی ترسیل کا کام تو ضروری ہونا چاہیے، مذاکرات ہوتے رہیں گے، معاہدہ ہوتا رہے گا، یہ صورتحال کسی طرح کنٹرول ہو، یہ کیسے بہتر ہوگا معاملہ؟ جی ساجد صاحب، آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیے یہ جو اکنامک امپیکٹ ہے اس جنگ کا، دیکھیے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آبِ ہرمز ایک ایشو تھا ہی نہیں، وہاں تو آمد و رفت جاری تھی، لیکن یہ جنگ کی کانسیکوینس میں ایران کی طرف سے جب اس کو پہلی دفعہ بند کیا گیا، یعنی اس آبِ ہرمز کو، اور اس کے بعد پھر یہ ایک طرح سے اسٹریٹجکلی یوز کیا جا رہا ہے، ابھی امریکہ بھی اس کو بلاکیٹ کر رہا ہے، تو یہ اس کے جو گلوبل ریپرکشنز ہیں وہ تو بہت ہی ہولناک ہو سکتے ہیں اگر اس کو مزید، یعنی اس کے اندر یہ میری نظر میں یہ ٹینیبل نہیں ہے، اس کو زیادہ دیر تک آپ نہیں روک کر رکھ سکتے، کیونکہ دیکھیے اس پورے خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نہ صرف تیل اور گیس کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ فوڈ کی بات ہو رہی ہے، لاجسٹکس کی بات ہو رہی ہے، فرٹیلائزرز کی بات ہو رہی ہے، وہ تمام میری ٹائم نیڈز جو کہ ہر ملک کی ہیں، یہ کسی ایک ملک کی نہیں ہے۔ ایران اگر وہاں پہ بند کر رہا ہے تو امریکن لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیشہ کہتے ہیں ہم تو اپنا ہرمز یوز نہیں کرتے، لیکن ایران کے اپنے پڑوسی جو مسلمان ممالک ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اپنے الائز چائنا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جو فار ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں وہ اس سے ڈسٹرپٹ ہو رہے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایران کے دشمن نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ایران کو اس کو بلاک کرنا ہو یا امریکہ کو بلاک کرنا ہو، میری نظر میں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ جنگ کو گلوبلائز کر رہے ہیں، یعنی آپ نے
ٹھیک ہے آپ بمباری نہیں کر رہے، لیکن ساجد صاحب یہ بھی کوئی بمباری سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر آج کی دنیا میں اکنامی آپ کی جو ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے، آپ کی اکانومی کے اندر خدا نخواستہ ایک تناؤ آ جاتا ہے، یعنی آپ کی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ہو رہے ہیں، یعنی ایون چائنا جیسے ممالک میں کل کچھ دوستوں سے ملا جو فلپینز کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں بھی پرابلمز ہیں بیکاز آف دا لاجسٹک۔ جاوید ملک صاحب آپ نے ہندوستان کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پر بھی حالات جو ہے خراب ہو رہے ہیں، مودی سرکار کی جو اپنی کارکردگی ہے، جو اپنے کرتوت ہے، ان کی وجہ سے بھی یہ ذمہ داری مودی سرکار کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ اب مودی سرکار نے بھارتی معیشت کو توانائی بحران میں بھی دھکیل دیا ہے، کرنسی پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور ترسیلات زر میں کمی جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد انڈیا اس پوزیشن کے اندر نہیں رہا جیسے پہلے تھا، اور لڑکھڑاتی ہوئی معیشت جو ہے وہ منہ چڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے مودی سرکار کا؟ ان تمام تر مسائل سے مودی اپنے انڈیا کو نکال پائیں گے یا پھر اگلے الیکشن کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی شکست پکی ہے؟ ساجد صاحب دیکھیے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں، آپ نے بہت اچھے سوالات کیے سفارتکاری کے حوالے سے بھی، گلوبل پالیٹکس کے حوالے سے۔ ہماری سفارتکاری میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہم اسٹریٹجک ارریلیونس، یعنی آپ اسٹریٹجکلی ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ جو مودی صاحب ہیں، ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے ہندوستان کو کہ ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی ہے، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے غیر دانشمندانہ فیصلوں کی وجہ سے انہوں نے اس ملک کو ایک آئسولیشن کا شکار کر دیا ہے۔ اگر آپ ان کے میڈیا کو دیکھیں گے تو وہ جس طرح سے بے ساختہ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بوکھلائے ہوئے انداز میں بات کرتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ اپنی اسٹرینگس کے باوجود وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر رہے ہیں ان کے لیے۔ لیکن ہم پھر آپ جانتے ہیں پاکستان جو ہے وہ تو کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ برے تعلقات نہیں چاہتا۔ ہم تو ایک امن پسند ملک ہیں، پاکستان تو امن کا گہوارہ ہے، ہماری ایتھوس میں ہی نہیں ہے ہم کسی کے ساتھ جنگ کریں۔ ہم پہ جب جنگ مسلط کی انہوں نے تو ہم نے ان کو جواب دیا، لیکن ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں یا مسکری لوگ ہیں، عسکری لوگ ہیں، ان سے پوچھیں گے آپ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے الٹیمیٹلی ہم کو ایک جو ہماری جغرافیائی حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھنا ہے۔ وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چاہیے، ان کو چاہیے وہ ڈی ایسکلیٹ کریں۔ دیکھیں جنگ کا کیا انتہا، کچھ نہیں ہوتا، ان کے ہاں بھی غربت ہے، ہمارے ہاں بھی غربت ہے، ہمیں چاہیے ہم ہمارے جو کامن اینیمیز ہیں، جو غربت ہے، افلاس ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اس کی طرف فوکس کریں۔ آپس میں لڑنے سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ سوچ ہے جو انفارچونیٹلی اس کے فقدان پایا جاتا ہے موجودہ جو ہندوستان کی لیڈرشپ ہے۔ لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ ان کے اندر بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم بولتے ہیں کہ جو وائسز آف سینٹی ود ان ہندوستان، کیونکہ اگر ہندوستان کی جو سیکولر آئیڈینٹی کو دیکھیں وہ تو صحیح ہے، لیکن ان کے اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے یہ تھوڑی بالکل اہم بات کی آپ نے جاوید صاحب کہ جس طرح انڈیا کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی سنی نہیں جاتی، اور وہ لوگ جو ہے وہ لوگ بھی ارریلیونٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائی جاتی، اور جو ہارڈ لائنر ہیں ان کی باتیں آگے بڑھائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جاوید ملک صاحب، سابق سفیر تھے اور مشرق وسطیٰ اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ پروگرام آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔